मीडिया पे बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है और भाई मुश्ताक और DGISPR एक बार फिर सरगर्म अमल हैं और हर घंटे की बुनियाद पर एक नई एडवाइस जारी कर रहे हैं और मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि ख़बरें ही कुछ इतनी ज़्यादा आ रही हैं कि इनसे संभाला नहीं जा रहा। और दूसरी जानिब जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं और फिर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल एक बार फिर भरे मजमे में ये धमकी दे दी है कि जो दिल्ली लाल किला में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है वो भी उसका रुख भी वो इस्लामाबाद की तरफ मोड़ने का उन्होंने इंदिया दे दिया है कि उनके इदारे इस बारे में तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन अगले ही रोज़ इस्लामाबाद में भी ऐसा ही वाक़या जो दिल्ली में हुआ वैसे ही वाक़या इस्लामाबाद में भी हो चुका है। लेकिन अभी तक उस सिलसिले में यानी एक तरफ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली में जो वाक़या हुआ है उसका बराह रास्त इशारे जो हैं और धमकियां जो हैं वो पाकिस्तान को दे रहे हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान अभी तक खामोश हैं और अभी तक किसी ने इस्लामाबाद के शहदा का जनाजा तक नहीं पढ़ा। तो यह सूरत हाल, यह सिचुएशन। जो ख़बरें हमारे पास वो है कि पहली मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने जो एक लामहदूद इन्होंने ताहयात तावफ़ात जो इस्तिस्ना हासिल किया है कि हर तरह के जराइम से हर तरह के गुनाह से ये बरी-ज़िम्मा होंगे और इनको पूछा नहीं जाएगा। एक सदर जरदारी और दूसरे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब। तो उस सिलसिले में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तो मैदान में आ चुके, उन्होंने अपनी राय दे दी। अब राना सनाउल्लाह साहब से कल पूछा तो उन्होंने कहा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कौन होते हैं, उनको क्या पता आइन क्या होता है, उनको क्या पता कानून क्या होता है। तो जब उन्हें कहा गया कि नहीं वो शरीयत कोर्ट के जज भी रह चुके हैं और शरीयत अपीलेंट बेंच के जज भी रह चुके हैं, तो उन्होंने कहा शरीयत अपीलेंट बेंच के रहे हैं ना, आइनी बेंच के तो नहीं ना रहे। तो इसलिए अब तकी उस्मानी साहब भी इनको बुरे लगने लग गए हैं क्योंकि उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अब उसके आगे एक बढ़कर अगली बात मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मुशीर आलम साहब और वो भी प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो हुकूमत गर्दाने जाते हैं, लेकिन 27वीं गैर आइनी तरमीम पर उन्होंने सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो है फील्ड मार्शल जो है ये खुदाई का दावा है। ये जो किया जा रहा है कि इस्तिस्ना ताहयात तावफ़ात इस्तिस्ना ये फील्ड मार्शल या कोई भी शख्स करे ये खुदाई का दावा है, ये शिर्क है और ये इस्लाम के बुनियादी असूलों के ख़िलाफ़ है ये तसव्वुर और ये खुदा की बराबरी करना है, इससे बड़ा शिर्क कोई और हो नहीं सकता। और ये इतना सख्त मौक़िफ़ और बड़ा क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है और वो रोए हैं इस मामले में कि अपनी उस शाख पे बैठे हैं जिस शाख पे उसी को काट रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है और मैंने ये ख़त लिखा है कि अपने इदारों को बचाएं। उसकी वजह यह है कि जो मुसलसल चीज़ आ रही है कि खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और सबसे सुप्रीम कमांडर अज़ीमुश्शान कमांडर मिल्लत इस्लामिया के इस्लामी तारीख़ के वो थे खालिद बिन वलीद, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। तो उन्होंने भी इस्तिस्ना नहीं लिया, उन्हें भी इस्तिस्ना हासिल नहीं था। तो फिर सदर जरदारी साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब किस बाग की मूली हैं, किस खेत की मूली हैं कि उनको इस्तिस्ना हासिल हो। इसलिए ये जो मामला है, ये जो रद्दअमल है, ये आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी जानिब एक सारी की सारी तरमीम पे ही क्वेश्चन उठा दिया है कल जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने, ये राज फाश करके इंकशाफ करके कि जब मखसूस नशिस्तों का मामला हो रहा था तो एक चीफ जस्टिस साबिक आए और उन्होंने कहा कि जो मिसिंग पर्सनस का मामला है यानी कि अफराद को उठाना, ये उनके घर तक पहुंच गया है मामला। तो मैं आपको बता दूं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने जब ये मुकदमा सुनना शुरू कर दिया 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का, तो उनके एक इंतहाई करीबी आदमी को उठा लिया गया था और उनको धमकी दी गई थी और उनको भी उस वक्त थे नदीम अंजुम साहब, तो उनको भी धमकियां दी गई थी। जनाबे
چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کو۔ اس لیے اب ایک اور بات کی ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے، اور اطہر من اللہ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، اس بارے میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان نے 12 ججز کو کہا کہ دھمکایا، کہ مجھے آ کے دھمکایا دیا، اور انہوں نے پھر آگے ججز کو دھمکایا کہ دیکھیں اگر آپ نے میری بات نہ مانی، مخصوص نشستوں کے معاملے میں فیصلہ نہ دیا تو ہم سب کو وہ آئیں گے اور گھر بھیج دیں گے۔ تو یہ اتنا بڑا انکشاف ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا کہ اس کے بعد کوئی پیچھے شک نہیں رہ جاتا، اور پھر وہی 2/3 اکثریت جو مخصوص نشستوں والی دی گئی تھی، اسی کے تحت 26ویں غیر آئینی ترمیم اور پھر 27ویں غیر آئینی ترمیم اسی کے مطابق کی جا رہی ہے، اور یہ سارے کا سارا بندر بانٹ ہو رہا ہے، خاص طور پہ 27ویں ترمیم، کیونکہ 26ویں غیر آئینی ترمیم کے وقت جو 2/3 اکثریت ہے اس وقت حاصل نہیں تھی، اس لیے بندوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، اور اب بھی 2 لوٹوں کی ضرورت تھی۔ تو ایک تو یہ صورتحال ہے۔ دوسری جانب جناب ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں کہ کل عمران خان صاحب سے چونکہ ملاقات نہیں ہونے دی گئی، اور اب معاملہ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے دروازے بند کرنے سے کچھ آگے نکل چکا ہے، اور صورتحال جو ہے وہ کافی خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا سے جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے مطابق سہیل آفریدی صاحب، شفیع جان صاحب اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ ہم کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کل ملاقات کی بھی اجازت نہیں دی گئی، خاص طور پہ عمران خان صاحب سے، ان کی فیملی ممبرز کو، تو وہ بھی ایک ایشو بنے گا اور اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے۔ اب ایک اور آپ کے سامنے کر دیں کہ یہ جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں، شریعت کورٹ کے جج صاحبان بھی جا کے روئے ہیں کہ کس طریقے سے ان کو بے عزت کیا گیا، اور ان کی عمارت جو ہے وہ آئے ہیں CDA کے لوگ اور ان سے خالی کروا لی گئی ہے۔ اب کل قومی اسمبلی میں کیونکہ تقاریر جو ہیں وہ نہیں دکھائی جاتی، قومی اسمبلی میں کل آئے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب نے تقریر کی ہے، اور وہ تقریر جو ہے وہ سننے کے قابل ہے، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آئیں گے، اور وہ مرد آہن آئے گا، اور آ کر جو کہے گا وہی آئین ہوگا، اور یہ جتنی بھی آپ ترامیم کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری ترامیم جو ہے یہ ساری ہوا میں اڑ جائیں گی، اور یہ سب ریورس ہوں گی، اور جب یہ ریورس انجینئرنگ ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ کو اندازہ ہو سکے گا، کیونکہ جتنی بھی ترامیم کی جا رہی ہیں یہ صرف اور صرف عمران خان کے ڈر سے اور خوف سے کی جا رہی ہیں، اور ان کو اس بات کا یقین ہے کہ وہ ضرور آئے گا اور اس نے واپس آنا ہے، اسی لیے شاید یہ سب کے سب لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو رہے ہیں آگے۔ اب ایک اور خبر دی، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت زرداری صاحب کے بارے میں اب یہ کہہ رہے ہیں نون لیگ اور آپس میں، کیونکہ ان کے پاس دفاع کا کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کہ جسے کہیں نا کہ یہ دفاع کر سکیں گے، دفاع کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک لفظ تک بھی نہیں ہے، اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم مجبور تھے۔ اب نون لیگ کہہ رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ ہم تو مجبور تھے، ہم تو بلیک میل ہوئے ہیں، اور زرداری صاحب کے ہاتھوں ہم نے ووٹ لینا تھا، اس لیے زرداری صاحب کو تاحیات جو ہے وہ استثناء دیا گیا ہے۔ اور دوسری جانب کل زرداری صاحب نے پھر سب کو بلایا، کیونکہ زرداری صاحب ہیں تو بڑے خرانٹ آدمی، اور انہوں نے کل شہباز شریف صاحب کو بلایا، نون لیگ کو بلایا، اور پھر ان کو کھانا بھی کھلایا، اور پھر انہوں نے دکھایا کہ کیسے مجھے آپ نے 11 سال جیل میں رکھا تھا، میری زبان کاٹی تھی، اور اب آپ اپنے ہی قلم سے، اپنے ہی ووٹ سے مجھے استثناء دے رہے ہیں لائف ٹائم۔ اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ زرداری صاحب کو اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ اگر وہ ایوان صدر سے نکلے تو جیسے ہی نکلیں گے تو دوبارہ سے مقدمات جو ہیں مزید کھلنے کے لیے مزید مقدمات بھی سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ جو پچھلا فیک اکاؤنٹ والا کیس تھا، جعلی بینک اکاؤنٹس والا کیس کھلا تھا منی لانڈرنگ کا، تو وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے ہی، چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے اس وقت، یہ FIA سے تحقیقات کروا کے جو مجید صاحب تھے، انور مجید صاحب، اور وہ سارے جیلوں میں بھی گئے تھے، تو
وہ والا مقدمہ جو تھا وہ ساری تحقیقات شہباز شریف اینڈ کمپنی اور نواز شریف اینڈ کمپنی نے کروائی تھی FIA سے، اور زرداری صاحب کے خلاف ایک کیس تیار کر کے رکھا تھا اور پھر اس پہ پروسیڈنگز ہوئی تھیں، جس میں فریال تالپور صاحب زرداری صاحب دوبارہ ان کو جیل میں جانا پڑا تھا۔ اس لیے اب زرداری صاحب نے پکا بندوبست کر لیا ہے کہ نون لیگ اب کوئی کیس تیار کروا بھی رہی ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے جی کل واضح طور پر کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی میں آخری حد تک جاؤں گا، پھر چاہے نتائج کچھ بھی ہوں، اور ہم مڈل کلاس کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جیتنے کے لیے پوری دنیا ہوتی ہے اور ہم یہ دنیا جیتیں گے۔ اور کپتان کا جو انہوں نے کہا خوف تو ہے ہی، اس کے اوپنر کا بھی خوف ہے، اور پاور پلے میں بہادری سے وہ کھیل رہے ہیں، اور یہ کھیل جاری رہے گا اس وقت تک جب تک کہ حالات و واقعات ہمارے اپنے نتائج جو ہیں اپنی مطابق حاصل نہیں کر لیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی جسٹس جواد خواجہ صاحب نے چیلنج کیا ہوا ہے اور سپریم کورٹ میں دیکھے ہیں کہ اس ترمیم کو کس طریقے سے آگے جا کے یحییٰ آفریدی صاحب لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، کیونکہ اب ان کے کوٹ میں ہیں بال، لیکن لگتا نہیں ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب، یحییٰ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا ایکٹ کریں اور ہمت پکڑیں، کہ جو مجھے لگتا ہے کہ یحییٰ آفریدی بھی جو ہیں وہ یحییٰ خان ہی ہیں، جیسے یحییٰ خان نے متحدہ پاکستان کے وہ آخری فوج کے سربراہ تھے، یحییٰ خان بھی شاید سپریم کورٹ کے آخری چیف جسٹس کہلائیں گے، اور اس کے بعد جو سپریم کورٹ جو ہے وہ چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا، اس کی حیثیت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹ جیسی رہ جائے گی۔ اسی لیے آنریبل ججز جو ہیں وہ بار بار اس کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ معاملات کو سنبھالیں اور اس کو آگے بڑھائیں۔ ایک اور خبر جناب آپ کے ساتھ، اب مشیر عالم صاحب کی میں گفتگو سنوانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ خود سنیں کہ مشیر عالم صاحب سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج ہیں، اور وہ ایک بار ایڈ ہاک جج کے طور پہ بھی اپنا کام کر چکے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جناب مشیر عالم صاحب، سنیے۔ ترمیم کے بعد وہ خدائی کا دعویٰ ہے، شرک ہے، اپنی ذات کے لیے شرک ہے کہ آپ خدا کی برابری کر رہے ہیں، اپنے آپ کو آئین و قانون سے ماروا کر کے خدائی کی برابری کرنا، اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کس وقت کہہ دیا کہ حضرت عمر آئین و قانون سے بالا تر ہیں؟ امیر المومنین ہوتے ہوئے لوگوں کے سوال کا جواب دے سکتے تھے، تو ہم کس طور پہ اپنے آپ کو اسے ماروا سمجھ سکتے ہیں، ان سے بڑا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اسلام کے بھی خلاف۔ شاہین نے اس کے بال اوپر کاٹ کے مرغی کے دڑبے میں رکھ دیا۔ میں خدا کے سامنے ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں اپنے آپ سے کہ میں۔ یہ تھے جسٹس مشیر عالم صاحب جو کہ واضح طور پر کہہ رہے تھے۔ تو اب اس کا رد عمل آ رہا ہے اور گواہیاں بھی آ رہی ہیں، جسٹس امر اللہ صاحب کی گواہی آ گئی ہے، اور یہ معاملہ جب کھلے گا اور جب یہ اوپن کورٹ میں جائے گا اور جب یہ مسئلہ صاف ہوگا اور حالات بدلیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ ساری کی ساری جو جتنی بھی اس وقت کوششیں کی جا رہی ہیں آئین کو ملیا میٹ کرنے کی، وہ کہاں ہوں گی۔ تو باقی رہی خواجہ آصف صاحب کی بات، تو خواجہ آصف صاحب نے بھی کل ایک بار پھر حملہ آور ہوئے ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی فوج، اپنے ہی جرنیلوں کو اور اپنے ہی GHQ کو CIA کا ایجنٹ کہہ دیا ہے، اور یہاں تک کہا کہ یہ جو افغانستان کے خلاف جہاد ہو رہا تھا اور اس میں جو استعمال ہو رہی تھی جناب، یہ ہمارا نصاب تبدیل ہو رہا تھا، وہ سارے کا سارا جہادی نصاب جو ہے وہ CIA نے بھیجا تھا، اور پاکستان کے فوجی حکمرانوں نے اس کو نافذ کیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک ایسی نسل چاہیے تھی جو یہ سارے کام کرتی۔ تو دیکھیں جی آگے کیا ہوتا ہے، تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آج دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ترامیم کو آگے لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ کچھ بھی کر لیں جو آنے والے دن ہیں وہ ان کی فیور میں نظر نہیں آ رہے۔